अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बनो, एपिसोड 12। शायद ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि अपनी ख्वाहिश के हाथों इतने बेबस हो जाएंगे कि अपनी रवायात और कदरों को भी ठोकर मार देंगे। हालांकि सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ था, मगर अंदर ही अंदर पछतावे का एहसास उन्हें डंक मार रहा था। क्या था अगर मैं जिद पर अड़ा रहता? कभी ना कभी तो मियाँ जी मान जाते, अपने असूलों में लचक पैदा कर लेते। शादी जिंदगी में एक बार होती है और ये जिंदगी का नया मोड़ ऐसा है जहाँ बुजुर्गों की दुआओं की अशद ज़रूरत होती है। कई बलाएं टल जाती हैं। बस यही एहसास हमाद अहमद के दिल के दलान में नाग की मानिंद ऐस्तादा था। और साहिरा भी क्या सोचती होगी, मैंने अपनी ख्वाहिश की तकमील पर उसे मजबूर कर दिया। क्या मोहब्बत इतनी ज़ोरावर भी होती है? तभी शहरी ड्राइंग रूम में आ गई। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आ जाएं वहाँ, आदिल ने जल्दी से पूछा। जी नहीं, अभी तो वहाँ सब एक्सपर्ट लगे हैं साहिरा को बनाने संवारने में, शहरी ने हंसकर कहा। तो उस्ताद यहाँ क्यों आ गया? वकार शरारत से बाज न आया। मैं तो हमाद भाई को ये अंगूठी देने आई हूँ जो वो रोज नमाई में साहिरा को देंगे। शहरी ने सुर्ख मखमली डिब्बिया हमाद अहमद की तरफ बढ़ाई। ये तुमने कहाँ से ली है? ये आप ही की है, मियाँ जी ने आपकी होने वाली दुल्हन का जेवर बनवाकर लॉकर में रखवा दिया था और मैं आज वकार के साथ जाकर निकलवा लाई हूँ। फिर साहिरा को पहना भी दिया। आदिल ने उसकी बात काटी। यही करना था, तुमने ये अच्छा नहीं किया शहरी। माँ जी, हमाद अहमद ने कहना चाहा तो शहरी हाथ उठाकर बोली, साहिरा मेरी भाभी है और जो उसके हिस्से की चीज़ मेरी दस्तरस में थी मैंने दे दी, बाकी उसके हकूक दिलवाने आपकी जिम्मेदारी है। शहरजाद के लहजे में न जाने क्या था कि हमाद अहमद खान बहन को देख कर रह गए। मेरी कोशिश होगी, वो आहिस्ता से बोले। कोशिश नहीं हमाद भाई, फाइट करनी होगी। ऐसा ना हो कि वो दुखों से निकलकर अंगारों में जा पड़े। तुम क्यों बदफाल निकालती हो? दुआ करो कि मियाँ बीवी राजी हों, वकार ने शायरी को झिड़कने के अंदाज में कहा। हर फैसले का रोशन पहलू देखने के साथ साथ तारीक पहलुओं पर भी नज़र रखनी चाहिए कि वही जिंदगी में ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। शहरी ने बड़े पते की बात कही थी, मगर वकार ने कहा, तुम इस खुशी के मौके पर अंधेरों की बातें मत करो। मेरी तो दुआ है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले पर कभी पछतावा ना हो। शहरी ने हमाद अहमद के कंधे से सर टिका दिया और आप आंसू उसकी आंखों के कोनों पर जमा होने लगे। शाम के लंबे लंबे साए दरो दीवार पर झुक आए थे जब अदीला उन्हें बुलाने आ गई। जहाँ छोड़ दी तुम लोगों ने उसकी? आदिल ने हंसकर पूछा। अभी कहाँ, हमने सोचा आरही मसहफ की रस्म ही हो जाए। अदीला ने कहा। यानी? हमाद अहमद ने कहना चाहा तो अदीला जल्दी से बोली, चले उठे, क्या मलगजे से कपड़े पहने, कोई और सूट पहन ले, इतनी प्यारी दुल्हन और हम हैं ही शहजादे, तुम्हें क्या पता। और वो प्यारी तो खुद ही होगी जब इतने एक्सपर्ट लगेंगे संवारने में। हमाद अहमद ने शरारत से कहा। बस कोई और सूट पहनकर जल्दी से आ जाएं वरना। अदीला होंठ का कोना दांतों तले दबाकर बोली और मुस्कुराकर चली गई। उसके वरना में धमकी पोशीदा थी। हमाद अहमद ने आदिल की तरफ बेबसी से देखा तो वो हंस दिया। मियाँ, आज तो सब मानो जो ये कहें, क्योंकि आज तुमने सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा करना है। तुम्हें नहीं पता कि शादी वाले दिन सबसे बेवकूफ़ दूल्हा ही होता है जिसकी गुलेल दूसरों के हाथ में होती है। शुजा की बात पर सब हंस दिए। हमाद अहमद आदिल के कमरे में आ गए जहाँ उनका अटैची रखा था। दोपहर ही को तो वकार उनका अटैची उठा लाया था। क्या पहनूं दोस्त? कमाल है भाई, बिल्कुल ही अहमक हो गए हो, कुछ भी पहन लो, अच्छे लगोगे, आदिल ने कहा तो उन्होंने हंसते हुए अपना ब्राउन सूट और मैचिंग टाई निकाल ली। आदिल ने गुल्लू को बुलाकर वो सूट दिया कि वो इस्त्री कर लाए। और फिर ठीक आधे घंटे बाद जब हमाद अहमद, आदिल, वकार मल्क और शुजा गिलानी के साथ बेजी के कमरे में आए तो दरवाजे ही में ठटका रह गए। वो काफिर आदा बिल्कुल ही सामने बैठी थी, आछी गरारा सूट में ढेरों जेवर पहने, थोड़ा सा घूंघट निकाले, वो दहकता अंगारा ही तो लग रही थी। हमाद अहमद को लगा जैसे कि वो उससे छुएंगे तो अभी भस्म हो जाएंगे। हुनरमंदी से किए गए मेकअप ने उसके हसीन रूप को मजीद चमका दिया था। उनका दिल चाहा
اسے اور کوئی نہ دیکھے اور وہ اسے اٹھا کر دل میں چھپا لیں۔ آئیے آئیے دلہا میاں۔ پلوشہ انہیں کھڑا دے کر پذیرائی کے لیے آگے بڑھی۔ ساحرہ کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ بے جی نے آگے بڑھ کر گلاب کے پھولوں کا گندا ہوا ہار حماد احمد کے گلے میں ڈال کر بلائیں لیں۔ انہیں اسلامی کے روپے بھی دیے اور پھر انہیں ساحرہ کے بالکل مقابل نیچے قالین پر بٹھا دیا۔ حماد بھائی بڑے بن ٹھن کر آئے ہیں مگر ہماری دلہن سے ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے، پلوشہ نے شرارت سے کہا۔ دلہن تو میری ہے، تمہاری کہاں سے ہوگی؟ وہ شوخی سے بولی۔ فی الحال تو ہماری ہے کہ ہمارے قبضے میں ہے، عدیلہ نے فخر سے کہا۔ چلو لڑکیوں، اب عارضی مذہب کی رسم کر لو، پھر کھانا کھائیں، سب تھکے ہوئے ہیں، آرام بھی کرنا ہے۔ بے جی نے نہایت سادگی سے کہا۔ آرام؟ عادل نے حماد احمد سے سرگوشی کی تو اس کے لہجے کی شرارت جان کر وہ ہنس دیے۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، افی آپا نے کہا۔ آخر بہت بڑی جنگ جیتی ہے، شجاع بولے۔ عدی لالا مووی تو بنا لیتے، پلوشہ نے یاد دلا دیا۔ اسے تصویروں اور مووی کا بہت ہی شوق تھا۔ او ہو، یاد نہیں رہا، بس ابھی لایا۔ حماد احمد روک بھی نہ سکے اور عادل جلدی سے باہر چلا گیا۔ مسرت نے بڑا سا آئینہ لا کر ساحرہ اور حماد احمد کے درمیان رکھ دیا۔ پلوشہ اپنا کیمرہ اٹھا لائی تھی اور ساحرہ کی تصویریں بنانے لگی۔ اتنی تصویریں تو تم نے تیار کرتے وقت بنائی ہیں، بے جی نے کہا۔ اوہ بے جی، یہی تو ایک موقع ہوتا ہے، لمحہ لمحہ قید کرنے کا، یادگار لمحہ ہوتا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ بے وقوف، بے جی ہنس دی۔ عادل بھی اپنا مووی کیمرہ اٹھا لایا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ تبھی پلوشہ بولی۔ وہ کہہ رہی تھی ہمارا نیک تو دیجیے۔ کیسا نیک؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ حماد لالا دیکھیں نا، اتنی خوبصورت دلہن تیار کی ہے، عدیلہ نے کہا۔ یہ دلہن ہے؟ انہوں نے ساحرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور کیا ہے؟ پلوشہ گرائی۔ مجھے تو کوئی بلی لگ رہی ہے، حماد نے کھٹ سے کہا، اور حماد احمد کی اس بات پر سب ہنس دیے، حتیٰ کہ ساحرہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ یعنی یہ بلی ہے؟ عدیلہ چیخی۔ تو کون ہے؟ حماد احمد کے لبوں پر شریر تبسم پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے بلی کو ہی پسند کیا تھا تو ہم کیسے اسے انسان بنا سکتے تھے؟ پلوشہ نے الٹی چوٹ کی تو حماد احمد لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے پورا بٹوا ہی بہنوں کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ وہ روپے بھی دے دیے جو بے جی نے انہیں اسلامی میں دیے تھے۔ آج تو قارون کا خزانہ ہوتا تو وہ بھی لٹانے سے دریغ نہ کرتے۔ خوشی ہی ایسی ملی تھی کہ دنیا کی ساری دولت ہیچ تھی اس کے سامنے۔ پھر بے جی کی خواہش پر ان سب نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا۔ وکی، تم شہری کو گھر لے جاؤ۔ نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، شہری جلدی سے بولی۔ وکی گھر ہو تو جائے گا۔ آپ کو یاد نہیں، آپ ماں جی سے کہہ کر آئے تھے کہ آپ مجھے فلم دکھانے لے جا رہے ہیں اور واپسی پر اپنے ایک دوست کے ہاں ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ شہری نے یاد دلایا تو انہیں یاد آیا کہ یہی کچھ انہوں نے ماں جی سے کہا تھا، اور اگر اب وہ وکی کے ساتھ گئی تو ماں جی پریشان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، چلو میں ہی چھوڑ آتا ہوں، پھر ہمیں بھی جانا ہے، حماد نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ عادل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بلیٹن میں کمرہ لیا ہے اور بکو مت، ہم نے تمہارے لیے کمرہ بھی سجا دیا ہے۔ آج تم ماں اپنی بیگم یعنی ہماری بھابھی کے گیسٹ روم میں رہو گے، جسے ہم نے تمہارا ہجلہ روسی بنا دیا ہے۔ کیوں مسرت؟ عادل نے بیوی کی طرف دیکھا۔ ہاں حماد بھائی، آپ نے گھر ہوتے ہوئے ہوٹل میں کمرہ کیوں ریزرو کروایا؟ یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے نا؟ میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اور بے جی جیسی ماں، عادل جیسا دوست، پلوشہ دلہ جیسی بہنیں، یہی تو فیملی ہے میری۔ بھابھی کا ذکر ہی نہیں، مسرت نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ سو سوری بھابھی، آپ تو بہت ہی اچھی ہیں۔ حماد احمد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پیارے پیارے لوگوں کی محبتوں کا حق وہ کس طرح ادا کریں۔ وقار مل گھر چلا گیا، جبکہ وہ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مقصد تھا صرف وقت گزارنا، وقت تھا کہ گزر ہی نہ رہا تھا۔ تقریباً 10 بجے کا عمل تھا جب حماد احمد شہری کو چھوڑنے گھر گئے۔ چوکیدار نے حماد احمد کی موٹر دے کر گیٹ کھول دیا۔ ہو کا سا عالم تھا۔ یوں بھی سردیوں میں رات بہت جلد ہو جاتی ہے اور مکین جلد کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ شہرزاد کاٹیج کے مکین بھی سب سوئے ہوئے تھے، بس وہاں وسیع اور ریز لان میں 2000 واٹ کا بلب ہمیشہ کی طرح روشن تھا۔ جب شہری موٹر سے اترنے لگی تو وہ بولے، ماں جی کو کب بتاؤ گے یہ سب؟ جب آپ کہیں، کسی طرح کل تک انہیں پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ یوں ہی، میں لاہور سے چلا جاؤں پھر بتانا، اور کل آپ کو گھر میں نہیں پائیں گی تو؟ بے وقوف سمجھا ہے؟
وہ مسکرائی مگر اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ اچھا تم جاؤ، تم ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، حماد احمد نے کہا اور شہری نے بھائی کی طرف دیکھا۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر شہری موٹر سے اتر گئی۔ حماد احمد نے موٹر ایک دم ہی بیک کر دی۔ چوکیدار نے ان کی موٹر جاتے ہی گیٹ بند کر دیا اور شہری گول ستونوں والے برآمدے میں گمسم کھڑی رہ گئی۔ موٹر کی آواز سن کر کوئی بھی باہر نہ آیا تھا۔ سب کو علم تھا کہ حماد احمد ہی اسی وقت آتے ہیں، مگر اس گھر میں ایک شخص تھا جو جاگ رہا تھا اور یہ تھا وقار ملک۔ وہ جب باہر آیا تو حماد احمد جا چکے تھے اور شہری تنہا برآمدے میں کھڑی تھی۔ وقار دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اندر چلو، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ وقار نے اسے خیالوں سے نکالا۔ وکی، اس نے سسکی لی، آج میرے بھائی حماد احمد کی شادی ہوئی ہے، میاں جی کے لاڈلے بیٹے کی شادی۔ آج تو چراغاں کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، اور گھر کے مکین اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں کہ حماد احمد کو کتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ شہری خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ شہری، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وقار نے کہا تو شہری بلک پڑی۔ وکی بتاؤ، یہ کیسی شادی ہے؟ یہ کیسا سنجوگ ہے جس میں کسی نے شرکت نہیں کی، کسی نے بھی دل کے ارمان نہیں نکالے؟ میں شرکت کرنے باوجود اپنی بابی کو سجا سنوار نہ سکی، بھائی سے لڑ کر نیگ نہ لے سکی، اسے چھیڑ نہ سکی۔ بتاؤ یہ کیسی خوشی ہے جس نے میرے دل میں زخم ڈال دیے ہیں۔ گھر کا کوئی فرد اس خوشی میں شریک نہ ہو اور کسی کو علم نہیں کہ حماد احمد کی زندگی میں ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور روتے روتے شہری کی آواز گھٹ گئی۔ وہ جو دوپہر سے اب تک ضبط کے کڑے پہروں میں مقید رہی تھی، اب اسے دل کی برسوں پرانی سینت کر رکھی خواہش رلا رہی تھی، اور وقار نے بھی اسے رونے دیا کہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ محرومیوں کے خلا ایک دم ہی وسیع ہو گئے تھے۔ روتے روتے وہ نڈھال ہو گئی اور پھر وہ وقار مل کے بازوؤں میں بے جان ہو کر جھول گئی۔ شہری! وقار نے اپنے بازوؤں میں پڑی شہری کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ تو نڈھال ہو چکی تھی۔ وقار اسے بازوؤں پر اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہی اپنی معصوم باتوں سے شہری کا دل بہلا رہے تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ بس پپھو، میری بالنگ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ یاسر کا لہجہ فخر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں پپھو، عمیر نے شہری کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یاسر بے ایمانی کرتا ہے، غلط بالنگ کرواتا ہے۔ جھوٹ مت بولو پپھو، آپ میری بات سنیں۔ یاسر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے شہری کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اپنی بات پر زور دیا۔ ان کی یہ معصوم باتیں محبتیں شہری کے دل میں بے تحاشا گلاب کھلا رہی تھی۔ اس کے یہ پیارے بھتیجے عمیر، سجاد اور یاسر فواد، جن کے دم سے اس گھر کی رونق تھی، اور فی الحال وہ شہری کے کمرے میں رونق لگائے ہوئے تھے۔ تبھی فضلو انہیں بلانے آ گیا۔ ماسٹر صاحب آ گئے ہیں جی، آ جائیں آپ لوگ پڑھیے۔ آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ فضلو نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آج ہماری پپھو کی طبیعت خراب ہے، یاسر نے بڑوں کے سے لہجے میں کہا۔ ہاں، آج ہماری پپھو کی طبیعت اچھی نہیں، ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، عمیر نے بھی کہا تو شہری کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بیٹا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پڑھ لو، ہوم ورک بھی تو کرنا ہے تمہیں۔ نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے، یاسر بولا۔ بری بات ہے، ناغہ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے رہ جاؤ گے، آپ بھی تو اکیلی رہ جائیں گی، عمیر نے کہا۔ میں نہیں تو تم لوگ پڑھو جا کر، میں تب تک تمہاری جگہ سنبھالتا ہوں۔ وقار، جو فضلو کے پیچھے کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، آگے بڑھتا ہوا بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بھئی چھوڑو اپنی پپھو کا پیچھا اور پڑھ لو، ورنہ میری طرح جاہل رہ جاؤ گے محبت کر کے۔ وقار مل کے لہجے میں شوخیاں تھیں۔ شہری نے اسے گھور کر بھی دیکھا، مگر وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جاؤ اچھے بچوں کی طرح اپنے بیگ اٹھاؤ اور علم کے موتی حاصل کر لو، پھر آپ پپھو کے پاس بیٹھیں، ممی کہہ رہی تھی انہیں تنہا نہیں چھوڑنا۔ عمیر بیڈ سے اترتے ہوئے بولا۔ یاسر نے بھی اس کی تقلید کی۔ پہلے اپنی پپھو سے تو پوچھ لو، مجھے اجازت ہے ان کی؟ کیوں نہیں؟ شہری نے جلدی سے کہا۔ وہ وقار کی بات نہ سمجھی تھی۔ وقار کی آنکھوں میں مہکے جذبے تھے اور خمیدہ لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔
اس کی بات میں جو گہرائی تھی، شہزاد کا دل بدن کی عمارت میں بری طرح دھڑدھڑانے لگا۔ فضلو یاسر اور عمیر کو لے کر باہر چلا گیا تو وقار شہری کے قریب آیا۔ تو کیا خیال ہے؟ وقار نے پوچھا۔ پلیز وکی، وہ منمنائی، چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ شرم و حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں گالوں پر سے نہ اٹھ رہی تھیں اور وہ شرمائی کی شرمائی لجائی سے شہری وقار مل کو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وقار مل کی آنکھوں کی روشن قندیلوں نے اس کے چاروں اطراف روشنیوں کا حلہ کیا ہوا تھا۔ اس روشنی کے سمندر میں وہ شہری کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ محبت بھی تو روشنیوں کا سمندر ہے، جس طرف بھی دیکھو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس سمندر پر نظریں ٹھہرتی ہی نہیں۔ اور وہی سمندر وقار مل کی آنکھوں میں بھی لہریں لے رہا تھا۔ اس کی روشن شعاعیں منعکس ہو کر شہری کے وجود کو روشن کر رہی تھی، مگر وہ اس سمندر میں دیکھ نہ سکتی تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، معاف کیا۔ وقار اسے حیران پریشان اور شرمندہ سا دے کر بولا اور بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ کیسا گفٹ؟ شہری نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پھر بے ہوش نہیں ہوگی۔ قسم خدا کی آپ بہت برے ہیں بھائی، اب تو میں جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ پھر احسان ماننے کی بجائے روب تو دیکھو، اگر میں پرسوں باہر نہ نکلتا تو تم ساری رات برآمدے میں بے ہوش پڑی رہتی اور کوئی خبر نہیں کہ اوپر پہنچ چکی ہوتی۔ وقار ملک نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہے نا اوپر چلی جاتی، آپ مجھ پر احسان کرنے کی بجائے میرے کل کے چاول کھا رہے ہوتے۔ شہری کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور آواز بھر آ گئی۔ پھر بھی نقصان میرا ہی تھا، وہ نہایت بے چارگی سے بولا۔ کیسے؟ پھر یقیناً میرا کو میرے ساتھ منڈ دیا جاتا۔ راجہ اندر تو دیکھیں۔ وہ ہنسی۔ تمہارے بھائی سے لاکھ درجے بہتر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تعمیر فاروقی اگر حماد بھائی سے پہلے مجھے دیکھ لیتی تو تقریباً لٹو ہی ہو جاتی۔ اب بھی وقار نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے اور ہاتھ مسلتے ہوئے بولا، بس غلطی ہو گئی، ورنہ بس اسے کہتے ہیں قسمت۔ کاش میری قسمت میں وہ ہوتی۔ تو اب کون سا قسمت میں کیڑے پڑ گئے ہیں، جائیں اور یہ انگوٹھی پہنا دیں۔ شہری نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر وقار کی طرف اچھال دی، جسے اس نے کیچ کر لیا اور شہری نے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ بے تحاشا آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کتنا برا ہے یہ وقار، مجھ پر وہ میرا کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ مرد کی ذات کتنی دوگلی ہوتی ہے، کتنی جلدی پینترا بدل لیا ہے وقار نے۔ میرے اعتماد کی دیوار میں شگاف ڈال دیتے ہیں، میرے دل کو چھلنے کیا اور روح کو زخمی کیا، اور کل کتنی محبت جتا رہا تھا۔ شہری کی آنسوں بھری آنکھوں میں وہ منظر ابھرنے ڈوبنے لگا۔ جب ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا تو سب ہی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ فواد بھائی، سجاد بھائی، شہباز بھائی، ماں جی، تینوں بھابیاں اور میرا بھی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر سب ہی اس پر جھک آئے تھے اور وہ اس کے دل کا مالک، دل کی دھڑکن اس کی پائنتی پر پریشان سا کھڑا تھا۔ وہی کل والا لباس تھا جو اس نے حماد احمد خان کے نکاح میں پہنا تھا، جو تقریباً اب مسئلہ ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے لہرا رہے تھے جو ساری رات کے رت جگے کے گواہ تھے، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہری کا جی چاہا اس کی آنکھوں میں شوخیاں بھر دیں جو اس کا خاصہ ہے۔ سب شہری سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا تھا تمہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا تمہیں کوئی شوق پہنچا ہے۔ میرا نے ہونٹ کا گوشہ دبا کر پوچھا تھا۔ پلیز آپ لوگ کچھ نہ پوچھیں، شہری بہت ڈسٹرب ہے۔ وقار نے اور کسی کو سوال پوچھنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اس کی محبت کی دلیل تھی۔ اور جب میرا نے نہایت تنزیہ انداز میں پوچھا تھا، بھائی حماد احمد نظر نہیں آ رہے، شہری کے سب سے چہیتے بھائی؟ اس کے سوال پر شہری کا چہرہ ایک دم زردیوں میں ڈھلنے لگا۔ تب بھی وقار نے ہی کہا تھا، انہیں رات اچانک کی ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ آج میٹنگ میں شرکت ضروری تھی، میں خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا اور واپس آیا تو مامی جی نے شہری کی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ وقار نے نہایت تفصیل سے بتایا کہ کسی کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ یوں بھی وقار نے بے ہوش شہری کو اس کے بیڈ پر لٹانے کے بعد فوراً بخت جہاں کو جا اٹھایا تھا۔ پلیز مامی جی، مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا، شہری آپ کو ہوش میں آ کر سب خود ہی بتا دے گی، آپ فوراً اس کے کمرے میں چلیے۔ حیران سی بخت جہاں کو وہ شہری کے کمرے میں لایا، پھر انہی کے کہنے پر ڈاکٹر کو لینے دوڑا۔ شہری کو ڈاکٹر نے آ کر دیکھا، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، چراغاں کرو، پورے گھر میں چراغاں کرو۔ آنکھیں اس کی بند تھی مگر ذہن جاگ رہا تھا اور ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔
جن پر صرف ایک ہی حکم تھا، ایک ہی التجا تھی، چراغاں کرو، چراغاں کرو۔ صبح جب اسے ہوش آیا تب بخت جہاں نے سب کو اس کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی تھی۔ لمحوں میں ہی بھابھی، بھائی سب اس کے کمرے میں آ موجود ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ سبھی اپنے لہجوں میں شہد لیے پوچھ رہے تھے اور شہری ان کے سوال کا کوئی جواب نہ دے پائی تھی۔ سارا دن ہی اس کے کمرے میں جمگٹا لگا رہا تھا۔ وقار کو بخت جہاں نے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا کہ آرام کرے۔ رات بھر وہ ان کے ساتھ جاگا تھا اور پریشان رہا تھا۔ بخت جہاں نے شہری سے کچھ بھی نہ پوچھا، حالانکہ شہری کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ رات نہایت سکون سے گزری تھی۔ دوسرے روز بھی یاسر اور عمیر نے اسکول سے آنے کے بعد شہری کے پاس ڈیرا جما لیا تھا۔ فوزیہ کے کہنے پر بھی وہ سوئے نہ تھے دوپہر میں، اور سارا دن شہری پپھو کا دماغ چاٹتے رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اب ان کا ٹیوٹر آ گیا تھا تو جان چھٹی، مگر اب ان کی جگہ وقار ملک نے سنبھالی تھی۔ وہ تو بچے تھے، معصوم فرشتے۔ وقار تو معصوم نہ تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ یوں ہی محبت کرنے والے بہت حساس ہوتے ہیں، معمولی سی بات بھی دل پر برچھی بن کر اتر جاتی ہے۔ اور وقار ملک نے بھی میرا کی جو تعریف کی تھی وہ شاعری کے دل کو چیر گئی تھی۔ اس کی امیدوں کے دھاگے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے تھے۔ بھائی بھلا اس طرح خفا ہوتے ہیں؟ تمہیں تو میری عادت کا علم ہی ہے۔ یہ مذاق ہے؟ شاعری نے اپنی بھیگی بھیگی آنکھیں اس کی شوخ آنکھوں میں الجھا دی۔ بالکل، عقل نہ ہو تو کسی سے ادھاری لے لو، میرے پاس جتنی ہے وہی بہت ہے، بس آپ چلے جائیں یہاں سے۔ شاعری کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ تم تو نیری بے وقوف ہو، میں سمجھا تھا تم ایک اچھی منگیتر کی طرح با اعتماد لہجے میں کہو گی، تم صرف میرے ہو وقار مل، کسی اور طرف جانے کا سوچا تو گلا دبا دوں گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے گلے دباتی پھروں؟ وہ مٹھیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ اسی وقت بخت جہاں کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کیوں رو رہی ہے؟ بخت جہاں نے پیالہ بیڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے پریشانی سے وقار سے پوچھا۔ آپ ہی پوچھ لیں ماں جی، دماغ خراب ہے اس کا۔ میں تو بیٹا یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ پرسوں ایک دم اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی نے اس سے کوئی ایسی ویسی کہی ہوگی جسے اس نے دل پہ لے لیا۔ بیٹا، محبت کرنے والے بہت حساس ہوتے ہیں، آپ گنوں سے بھی نازک ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس نہیں سہ سکتے۔ تم نے اگر کوئی اور فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے بات کرنے کے بجائے مجھے کہتے یا اپنے ماما کو۔ بخت جہاں کا جملہ وقار ملک کے کہکہے میں دب گیا۔ شاعری بھی مسکرا رہی تھی، اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ یہ تم نے بے تحاشا کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ کے فضول مفروضے پر ہنسوں نہ؟ وقار کی ہنسی اب بھی نہ رک رہی تھی۔ پھر بتاؤ کیا بات تھی؟ کیوں شاعری بے ہوش ہوئی تھی؟ بخت جہاں نے شاعری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب آپ نے صحیح بات کی ہے، وقار کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور پھر شاعری کے بیڈ پر کمبل تلے رکھا لفافہ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس روز آپ کی بیٹی نے ایک شادی میں شرکت کی تھی۔ کس کی شادی؟ ان کی شادی میں۔ وقار نے لفافے میں سے تصویریں نکالی اور ایک تصویر بخت جہاں کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے تصویر ہاتھ میں پکڑی اور نظر پڑتے ہی وہ تصویر ان کے ہاتھوں میں کانپی اور نیچے گر گئی۔ انہیں یوں لگا جیسے کہ دہتا انگارہ ان کے ہاتھوں میں وقار نے دے دیا ہو۔ وقار نے تصویر اٹھا کر دوبارہ بخت جہاں کے سامنے کر دی۔ وہ حیران و ششدر سی بس دیکھے جا رہی تھی۔ تصویر میں حماد احمد خان 3 پیس سوٹ میں گلے میں ہار ڈالے بے تحاشا مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشیوں کی دھنک بکھری ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی ڈھیروں زیورات میں لدی پھدی دلہن موجود تھی جس نے تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، پھر بھی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تصویر ہے ماں جی، اور اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ شاعری کو کتنی خواہش تھی کہ بھائی کی شادی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کی، مگر اسے بھی اسی طرح بلایا گیا جیسے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا تھا؟ بے ہوشی میں بار بار کہہ رہی تھی، چراغاں کرو۔ ہاں واقعی، بخت جہاں کے لب کانپے۔ حماد کی شادی کا دن تو اس گھر میں چراغاں کا سماں ہونا تھا، اور یہاں پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ مگر وقار، یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ حماد بھائی میرا سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ اس نے انکار کر دیتا۔ ماما جی بھلا ان کا انکار سن سکتے تھے؟ وہ انکار کر چکے تھے ماں جی۔ مگر یہ لڑکی ہے کون؟ شادی کہاں ہوئی؟ اور لڑکی بہت پیاری ہے ماں جی، بہت ہی خوبصورت۔
آپ مزید تصویریں بھی دیکھیں، میں آپ کو شاعری کو دکھانے کے لیے ابھی ابھی لایا ہوں۔ وقار باقی تصویریں بھی دکھانے لگا۔ بخت جہاں کا ذہن لگ رہا تھا جیسے کہ بالکل خالی ہو چکا ہو۔ وقار ساحرہ کی تعریفوں میں رطب اللسان تھا۔ حماد بھائی کی پسند واقعی لاجواب ہے، اور ماں جی، حماد بھائی بہت خوش ہیں اسے پا کر۔ اب آپ میاں جی کو بتا دیجیے گا ماں جی، حماد بھائی کو کچھ نہ کہیں، ان کی یہ پہلی غلطی معاف کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا انہوں نے تو میں مر جاؤں گی ماں جی۔ شاعری نے ماں کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں پھر جل تھل ہو گئی تھیں۔ ساحرہ میری سہیلی ہے ماں جی، بہت کیوٹ اور کم گو لڑکی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بس حماد بھائی نے اسے ایسے خواب دکھائے کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ سوتیلی ماں کے چنگل سے نکلنے کے لیے اسے یہی راستہ نظر آیا تھا۔ اور ماں جی، آپ نے میاں جی کو منانا ہے۔ شاعری، تم نہیں جانتی تمہارے میاں جی کتنا طوفان اٹھائیں گے، وہ کل صبح پہنچ رہے ہیں۔ حماد بھائی 1 ہفتہ بعد آئیں گے، تب تک آپ میاں جی سے بات کر لیجیے گا۔ حماد بھائی ہمیشہ کی طرح اس گھر میں رہیں گے۔ شاعری کا لہجہ ختمی تھا۔ ہاں مامی جی، ابھی تو پورا 1 ہفتہ باقی ہے۔ حماد بھائی کل کراچی گئے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، اور مجھے درد کی سلیب پر تم لوگوں نے لٹکا دیا ہے۔ بخت جہاں کے ہونٹوں کے بھنور سے یہ جملہ دکھ کی صورت نکلا۔ مامی جی، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور دیکھیں نا، حماد بھائی نے حق کیا ہے، شرع اجازت دیتی ہے بالغ مرد اور عورت کو فیصلے کرنے، اور حماد بھائی بچہ تو نہیں ہے۔ شرع تو اجازت دیتی ہے وقار بیٹا، مگر انسان کی اپنی روایات اور رسمیں بھی ہوتی ہیں۔ والدین اولاد کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اگر اولاد کی کوئی پسند ہو وہ تب بھی والدین کو سیڑھی بنا کر اپنی منزل پاتے ہیں، حماد کی طرح نہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا ماں جی، آگے آپ سنبھالیے، شاعری نے کہا، اور پھر وقار سے مخاطب ہوئی۔ ابھی گھر کے کسی اور فرد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ماں جی، میاں جی سے بات کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ میاں جی ضرور اپنے اندر لچک پیدا کر لیں گے۔ برسوں کا ساتھ ہے میرا ان کا۔ اور شاعری، تمہارے میاں جی وہ شاخ ہیں جو بے لچک ہے، ٹوٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ بخت جہاں کے لہجے میں انجانے دکھ کے گھنگرو بول رہے تھے۔ مامی جی، امید پہ دنیا قائم ہے، آپ کوشش تو کریے۔ وقار نے ان کے گلے میں بازو پرو دیے، اور وہ صرف آہ بھر کر رہ گئی۔ شاعری نہایت دلچسپی سے حماد احمد کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگی۔ نہ جانے یہ محبت کی منزل پانے والا، رسم و روایات کو توڑنے والا جوڑا کہاں ہوگا۔ شاعری کی آنکھوں کی سطح یہ سوچ کر ہی بھیگنے لگی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ محبت کے گھنگرو دونوں کے دل کے دلان میں ہر لمحہ بجتے رہتے۔ خلوص کی کلیاں چٹکتی، لمحے گنگناتے، ساعتیں پائل بجاتی، مہکے مہکے جذبوں اور ایک دوسرے کے قربت کی خوشبو نے دونوں کو سرشار کیا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ زمانے کی کوئی خبر نہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے کل میں کیا ہوتا ہے۔ وہ گزرے لمحوں کے ایک ایک سیکنڈ سے اپنی خوشیاں کشید کر لینا چاہتے تھے۔ ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو۔ اس وقت بھی حماد احمد اور ساحرہ ساحل سمندر کی سیر کر کے ہوٹل لوٹے تھے۔ حماد احمد تو کمرے میں پہنچتے ہی جوتوں سمیت آڑے ترچھے وسیع و ریز بیڈ پر دراز ہو گئے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک دوسرے کو پانے کا احساس سرشار کر گیا تھا۔ بزرگوں کو چھوڑنے کا کوئی بھی دکھ قریب نہ پھٹکا تھا، کوئی ملال، کوئی پچھتاوا، کوئی بھی وسوسہ دونوں کے دل میں نہ آتا۔ بس ان دونوں کے دلوں پر تو خوشیوں کی بارات جوک در جوک خوشبوؤں کے جام لنڈا رہی تھی۔ حماد احمد کو لگ رہا تھا جیسے ساحرہ کو پا کر انہیں کسی اور شے کی تمنا نہیں رہی۔ انہیں ساحرہ کی قربت میں یوں لگتا جیسے ساری خدائی انہیں مل گئی ہو۔ کیا میرا کو اپنا کر مجھے اتنی خوشیاں ملتی؟ اس سے جو عمارت کا غرور ہے، اپنی فیملی کے یورپ میں سیٹل ہونے پر وہ اتراتی ہے۔ بھلا ایسی عورتیں کبھی شوہر سے محبت کرتی ہیں جن کی بیک بہت مضبوط ہو؟ وہ تو شوہر کو پالتو جانور سے زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتی۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی پسند ناپسند بنا کہے بنا بتائے سمجھ جائے، محسوس کرے، شوہر کے تیوروں سے اندازہ کرے اس کے موڈ کا، شوہر کے نظروں کے بلاوے پر وہ بھاگی بھاگی آئے۔ اور یہ خوبیاں ساحرہ میں موجود تھیں۔ 2 روز ہوئے تھے ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے، اور وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے سمجھنے لگے تھے، جیسے برسوں سے یوں ہی ساتھ ساتھ ہوں۔ ساحرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، اور حماد احمد اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لائٹ گرین پلین سوٹ میں اس کا متناسب وجود سندر لگ رہا تھا۔
بڑے بڑے پھولوں والا خوبصورت سا دوپٹہ اس نے شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ سارو، حماد احمد نے اسے پکارا تو اس نے گردن موڑ کر تیچھی نظر سے حماد کی طرف دیکھا۔ آج انہیں ساحرہ کی آنکھوں میں نمی کی بجائے ڈھیروں ستارے جگمگ کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں لگا جیسے ساحرہ کی آنکھیں مسکرا رہی ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ زندگی، میرے قریب آؤ۔ حماد احمد نے نظروں ہی نظروں میں اسے بلایا۔ ساحرہ نے برش رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تو اس کے پاؤں میں پہنی چاندی کی جھنجریں بج اٹھی۔ حماد کو لگا جیسے ان پازیبوں کے ننھے منھے گھنگرو ان کے ایوانے دل میں بج رہے ہوں۔ فرمائیے، کیوں بلایا ہے؟ وہ لبوں پر لازوال مسکراہٹ سجائے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے اپنے دوست کو اطلاع نہیں دی آنے کی؟ ساحرہ نے نظریں نیچے کیے پوچھا۔ یہی اس کی نظر جھکا کر بات کرنے کی عادت تو حماد احمد کو لوٹ لیتی ہے۔ انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیاں کبھی اچھی نہ لگی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ صغیر وڑائچ کو اپنے آنے کی اطلاع دوں۔ حماد احمد کا لہجہ جذبات کے رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ ساحرہ نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ بس پھر ہمیں وہ تنہا تو نہیں رہنے دے گا؟ حماد احمد نے کہا۔ میں تم سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز حماد، مجھے اتنا نہ چاہیں۔ کیوں بھئی؟ مجھے خوف آتا ہے محبتوں سے۔ محبتوں سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ناگ تو نہیں ہے؟ ان محبتوں سے حسد کرنے والے ناگ ہی تو ہوتے ہیں۔ اور مجھ سے تو جو بھی محبت کرتا ہے بچھڑ جاتا ہے۔ میرے منہ میں خاک۔ بس ہر لمحہ مجھے یہی خوف کا چوکے لگائے رکھتا ہے کہ آپ بھی نہ کھو جائیں۔ بے وقوف ہو تم۔ تمہیں اپنے پہ یقین کسی کیفیت سے نکل آنا چاہیے۔ ہم کتنے اٹوٹ بندھن میں بن چکے ہیں، اسے موت ہی اب توڑ سکتی ہے۔ ایسا مت سوچا کرو، بس خوش رہو۔ تم میرے ساتھ خوش ہو نا؟ کس طرح بتاؤں حماد کہ مجھے آپ نے ان 2 دنوں میں کتنی خوشیاں دی ہیں۔ میری خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس حماد، ساری دنیا بدل جائے، آپ نہ بدلیے گا۔ پگلی۔ حماد اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولے، میں صغیر کو فون کرتا ہوں۔ کیوں؟ بھی کراچی میں سب سے بڑا ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے ہمارا۔ آدھا ہنی مون تو ٹیکسی کے انتظار میں ختم ہو جائے گا۔ بس صغیر ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس سے گاڑی لے لیں گے۔ آج گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے سخت بور ہوا ہوں، حماد احمد نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر آپریٹر سے صغیر کا ٹیلی فون نمبر ملانے کو کہا۔ تم تیار ہو جاؤ، نیچے ڈائننگ ہال میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سچ بہت بھوک لگی ہے، حماد احمد نے کہا۔ آپ تیار بھی ہونے دیں، ساحرہ نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دیے۔ پتہ نہیں کیوں سارو، میرا جی چاہتا ہے تم میرے پاس بیٹھی رہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا رہوں۔ سچ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میرے دل کا خواب پورا ہو گیا ہے، ہم ایک ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بے یقینی کی کیفیت کب ختم ہو گئی، حماد احمد بے اعتبار لہجے میں کہہ رہے تھے، اور ساحرہ نے جن کے کندھے سے سر ٹکا کر ہولے سے کہا، حماد، اس بے یقینی کے پل صراط پر میں بھی کھڑی ہوں۔ اس کے لہجے کا کانچ ٹوٹا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کو ہی یقین آ جائے گا، حماد احمد نے کہا۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حماد احمد نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر نے انہیں صغیر سے بات کرنے کا کہا۔ دوسری طرف لائن پہ وہی تھا۔ ہیلو، حماد احمد ماؤتھ پیس میں بولے تو وہ ان کی آواز سنتے ہی حسب معمول شروع ہو گیا۔ تم نالائق خبیث انسان، ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہو؟ کیا میرا گھر نہیں تھا؟ سنو تو دوست، میں ابھی آ رہا ہوں، تیار رہو، یہی آ کر سناتا ہوں۔ بکواس کرتے رہتے ہو، کسی کی بھی سن لیا کرو۔ بکو مت، وہ دھاڑا، بھئی میں ہنی مون منانے آیا ہوں۔ کیا؟ وہ چیخ ہی تو پڑا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سوچا تم شادی کر رہے ہو تو میں کیوں لنڈورا پھروں، تو پھر تمہاری شادی میں شرکت بیوی کے ساتھ ہی کروں۔ تمہارا شادی کا کارڈ بھی مل چکا تھا، اس لیے یہیں چلا آیا۔ بیوی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی محبت و ایمان کی طرح سچ۔ کیا تم نے اپنی محبت کو پا لیا؟ ٹھیک سمجھے ہو، اس وقت میری محبت میری بیوی کی صورت میں میرے پاس ہی ہے۔ مبارک ہو، وہ بولا۔ بہت شکریہ، حماد احمد نے ساحرہ کی طرف دیکھا۔ میاں جی کا رد عمل کیسے مانے وہ مانے کب ہیں؟ پھر اسے جاننے کی جلدی تھی۔ تم ملو گے تو بتاؤں گا، ساری رودات فون پر ہی سنو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بلکہ تم دونوں کو لینے آ رہا ہوں۔ تم رہنے دو، ہم ہوٹل میں ٹھیک ہے، پرائیویسی ہے ذرا۔ گولی مارو پرائیویسی کو، یہاں بھی تمہیں پرائیویسی مل سکتی ہے، تمہارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہوں گے۔ او، صغیر ہنسا۔ پھر کیا کروں؟ اب آئے راہ پر، بس چند روز کے لیے گاڑی عنایت کر دو، ہم دونوں گھوم پھریں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے۔ بڑے آئے کلندر کہیں کے،
بس جلدی آ جاؤ، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاؤ، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، حماد احمد نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میاں جی نہایت تیزی سے حقہ گڑگڑا رہے تھے، ان کی آنکھیں دہکتہ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور پیشانی کی سلوٹیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ بخت جہاں کرسی پر بیٹھی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف میاں جی کے حقے کی گڑگڑاہٹ اس سناٹے کو چی رہی تھی۔ تو یہ چند چڑھایا ہے تمہارے لاڈلے نے؟ میاں جی نے سامنے میز پر رکھی تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اگر اس کی بات مان لیتے، میں پیو ہو کر اس کی بات مانتا۔ میاں جی بخت جہاں کی بات کاٹ کر گرجے۔ اچھا سبق پڑھا رہی ہو تم مجھے۔ میاں جی، آپ نے ہمیشہ اپنی من مانی کی، ہمیشہ اپنے فیصلوں کی تلوار بچوں کے سر پر لٹکائی ہے، اور بچوں نے بھی سرخم کیا ہے۔ کوئی ایک نہ ایک تو باغی ہونا ہی ہے۔ حماد نے بغاوت کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور وہ لوگ کیسے نیچ کمی لوگ تھے جنہوں نے والدین کی شرکت کے بغیر ہی لڑکی دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نچلے طبقے والوں میں عزت ہوتی ہی نہیں۔ میاں جی غصے میں نامعلوم کیا کچھ کہہ گئے تھے۔ آپ کا خیال اور کہنا غلط ہے میاں جی۔ حماد نے اس لڑکی کے والد سے اسے مانگا تھا، مگر انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ والدین کو لاؤ ورنہ ان کی دہلیز پار نہ کرے۔ پھر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ وہ بولے، جو اس عمر میں ہوتا ہے، محبت میں انسان بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے وقتی خوشیوں کی خاطر۔ تمہارا مطلب ہے وہ لڑکی والدین کی ساری ریاضت پر کالک پھیر کر حماد کے ساتھ چلی آئی؟ دوسرے لفظوں میں وہ… ہاں۔ اور نکاح کہاں ہوا؟ وقار اور شہری بتا رہے تھے کہ حماد کے کسی دوست کے گھر سارا انتظام کیا تھا، وہ اسے نہیں جانتے۔ بخت جہاں نے کہا، انہوں نے جان بوجھ کر عادل کا نام نہ لیا تھا، حالانکہ وقار اور شہری نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وقار اور شہری بھی شریک تھے اس گناہ میں۔ یہ گناہ تو نہیں ہے میاں جی، جہاں والدین کی رضا نہ ہو وہ کام گناہ ہی ہوتا ہے۔ بخت جہاں، یہ بات تمہیں آج تک پتہ نہ چلی؟ وہ پاؤں پٹک کر بولے، شہری اور وقار سے کہہ دو کہ حماد کا کوئی پتہ ہو تو اسے اطلاع دے دیں کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میاں جی، ہاں، میں ایسی نافرمان اولاد کو گھر میں رکھنا تو درکنار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نہیں میاں جی، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کروں گا میں ایسا؟ کون ہے مجھے روکنے والا؟ میاں جی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ یہ تمہارا فرض تھا کہ شوہر کی ہر بات ماننا، احسان نہیں کیا تم نے کوئی مجھ پر۔ تو میاں جی، شوہر اور بیوی کے حقوق بھی تو مساوی ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ بخت جہاں گلوگیر آواز میں بولی، اور میاں جی کو حیرت تھی کہ کبھی نہ بولنے والی بخت جہاں آج کس طرح ان کے سامنے بول رہی تھی۔ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو یہ کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو ہمیں بھی اس کی شادی کرنی تھی۔ میں نے اسے کب منع کیا شادی سے؟ خود ہی انکار کرتا رہا تھا۔ میاں جی چمک کر بولے، میاں جی، اس نے پسند سے شادی کر لی ہے، یہی اولاد کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ بخت جہاں، یہ اس نے شادی نہیں کی، مجھے نیچا دکھایا ہے، مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، اس نے کہ جو میرا دل چاہے گا کروں گا۔ آپ خود کہتے ہیں غصہ اور محبت میں سب جائز ہے، پھر حماد کے پاس بھی اس وقت یہ دونوں چیزیں تھیں جب بقول آپ کے اس نے آپ کو چیلنج کیا تھا۔ بخت جہاں ہر ممکن طریقے سے شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ اولاد سے دوری کا دکھ نہیں جھیل سکتی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی بخت جہاں کہ اس کے اس اقدام نے میرے وجود میں وہ بارود بھر دیا ہے کہ اس وقت وہ میرے سامنے ہو تو خدا کی قسم میں کچھ کر بیٹھتا۔ میاں جی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولے، نہیں میاں جی، آپ کچھ نہیں کریں گے، جو ہوا ہے یہی ہمارے مقدر میں لکھا تھا۔ اور پھر وہ لڑکی جو اپنے والدین کو چھوڑ کر حماد کے وعدوں پر ہی اپنا مستقبل، والدین کی محبتیں داؤ پر لگا کر چلی آئی ہے، اسے ہم نے بہو بنانا ہے، ماننا ہے، اسے اس کی حقیقت تسلیم کرنی ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے۔ بخت جہاں، حقیقت ان کی تسلیم کی جاتی ہے جو رشتے بزرگ خود کرتے ہیں۔ گھروں سے یوں چلے آنے والی لڑکیوں کو بہو بیٹی تسلیم کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ آپ بڑا دل کریں نا، کم عقل عورت، سوچ تو صحیح، لوگ کیا کہیں گے کہ میاں احمد خان کی چھوٹی بہو گھر خود آئی ہے، محبت کی بے اعتماد اور بے شمار گرہوں کی ڈوری میں بندھی۔ آپ نہ بتائیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم 4 افراد کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ شہری وقار تو کسی کو بتانے سے
رہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاجرہ کے ہاں گئے، وہاں یہ لڑکی پسند آئی اور بن ماں باپ کی بچی تھی، آپ نے حماد کو فوری بلوا کر اس کا نکاح کر دیا۔ بخت جہاں نے پورا منصوبہ بتا دیا۔ یہ درست بھی تھا کہ میاں جی بہنوئی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پورا ہفتہ مظفر گڑھ میں رہ کر آج صبح ہی لوٹے تھے اور 3 روز سے حماد احمد بھی موجود نہ تھے۔ یہ بات بن جاتی جو بخت جہاں کر رہی تھی، مگر میاں جی مانتے تب نہ۔ وہ نہایت کروفر سے کہہ رہے تھے، میں ان من اولاد کی خاطر جھوٹ بولوں، ڈھال بن جاؤں؟ آپ کو ڈال بننا ہی پڑے گا میاں جی۔ اولاد کے عیوب پر والدین پردہ نہ ڈالیں تو دنیا ان پر پتھر برسا کر سنسار کر دے۔ حماد نے کچھ بھی کیا ہے، بیٹا تو آپ کا ہے نا، لوگ اسے نہ جانے، آپ تو جانتے ہیں، کہیں گے کہ میاں احمد خان کا بیٹا اتنا بڑا اقدام کر چکا ہے، اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی، میاں جی کی مرضی کے خلاف۔ بتائیں اس جملے میں کہیں حماد احمد کا نام آیا؟ بخت جہاں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کو دیکھا۔